اللہ सुब्हानहू तआला का अपने बंदों पर बहुत बड़ा फजल है कि उसने बंदों के लिए फर्मा बरदारियों के मौसम बनाए हैं कि वो उनमें कसरत से नेक अमाल करें और उन कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ें जो उनको उनके रब के करीब करते हैं। तो इन फजीलत वाले मौसमों में एक मौसम अशर जुल्हिज्जा का भी है। ये वो दिन है जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी कि ये दुनिया के बेहतरीन दिन है, बल्कि अल्लाह ताला ने इन दिनों की कसम खाई है। वल फज्री व लयालिन आश्र, कसम है फजर की और कसम है 10 रातों की। तो उलमा ये कहते हैं कि इन 10 रातों से मुराद अशर जुल्हिज्जा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला का इन दिनों की या रातों की कसम खाना ही इन दिनों के शरफ और फजीलत के लिए काफी है। तो बंदे से क्या मतलूब है, हमसे क्या मतलूब है? हमसे ये बात मतलूब है कि हम इन दिनों में आम दिनों से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह ताला की तरफ रग़बत करें, नेक अमाल की खूब कसरत करें और अच्छे तरीके से इन दिनों का इस्तेकबाल करें और इनसे फायदा उठाएं। तो हम अशरे जुल्हिज्जा का इस्तेकबाल किस तरह कर सकते हैं? नंबर 1, सच्ची तौबा करके। और तौबा क्या है? अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना। और तौबा में बंदे की दुनिया और आखिरत की भलाई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम सब के सब ए मोमिनो अल्लाह के हुजूर तौबा करो ताकि तुम फलाह पा सको। हमें नहीं मालूम कि अगले साल ये दिन हमारी जिंदगी में आते हैं या नहीं आते, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन दिनों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। इस अशरे की फजीलत क्यों है? क्योंकि इसमें एक खास दिन है जिसमें सबसे ज्यादा इंसानों के गुनाह माफ होते हैं, और वो है अरफा का दिन, जिस दिन हज होता है, जिस दिन इस दिन की तकमील हुई थी। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि एक यहूदी ने उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारी किताब में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो, अगर वो हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। आपने पूछा वो कौन सी आयत है? उसने जवाब दिया ये अल माइदा की आयत है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हम उस दिन और उस मकाम को खूब जानते हैं जब ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उस वक्त आप अरफात में जुमा के दिन खड़े थे। तो अरफात का दिन जो है ये माफी का दिन है, हज का दिन है, और इस दिन हमारे दीन की तकमील हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा दोपहर के बाद अरफात में खड़े होना अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है और फरिश्तों से तुम पर फख्र करता है और फरमाता है कि मेरे बंदे मेरे पास खुले और गहरे रास्ते से परागंदा हालत में आए हैं, जो मेरी रहमत और जन्नत के उम्मीदवार हैं। बस अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों या बारिश के कतरों या समुंदर की झाग के बराबर भी हो तो मैं उन्हें बख्श दूंगा। मेरे बंदो लौट जाओ, तुम बख्शे बख्शाए हो, और उनकी भी मगफरत है जिनकी तुमने सिफारिश की। यानी हाजी वहां जाकर किसी और के लिए जो दुआएं करते हैं और खास तौर पर बख्शिश की तो उनकी भी बख्शिश हो जाती। इसलिए कभी कोई हज पे जाने वाला अगर आपसे ये पूछे कि मैं आपके लिए वहां कौन सी दुआ करूं, तो आप उससे खास कहें कि मेरे लिए तुम अरफा के दिन बख्शिश की दुआ करना, क्योंकि अरफात के मैदान में खड़े होने वाले जिसके लिए सिफारिश करते हैं उसके लिए भी वो सिफारिश कबूल हो जाती। अब अरफा का दिन तो अरफात वालों हाजियों को मिलता है, तो बाकी लोगों के लिए क्या है? हम भी उस दिन अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपकी नजर करम उन पर है तो हमारी तरफ भी कर दीजिए। तो उस दिन आप खास दुआ कीजिए अपने लिए। लेकिन उस दिन का खास अमल भी है और वो है रोजा रखना। हाजी रोजा नहीं रखते उस दिन, उनके लिए मना है। लेकिन जो गैर हाजी हैं वो अरफा का दिन अगर रोजा रखते हैं तो उनकी भी माफी हो जाती है। अबू क़तादा अंसारी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के दिन के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया गुजरे हुए एक साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। ये दिन कितने गुनाहों का कफारा? पिछले साल का और अगले साल का। तो इससे इंसान को खास खुशी नसीब होती है कि उसके गुनाह माफ हो गए और उसके बोझ हल्के हो गए। फिर ये आग से आजादी का दिन भी है। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अरफा के दिन से ज्यादा किसी दिन अपने बंदों को दोजख से आजाद नहीं करता और अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है, यानी वो कुर्बत वाला वक्त होता है। फिर फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र फरमाते हुए फरमाता है कि ये सारे बंदे किस इरादे से आए हैं। तो वो बताते हैं कि ये बख्शिश के इरादे से आए हैं, ये चाहते हैं इनके गुनाहों की बख्शिश हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बख्श देते हैं।
اب آپ دیکھیے کہ عشرہ ذوالحجہ میں صرف 9 تاریخ کا ہی روزہ نہیں، اگر آپ 9 تاریخ تک سارے روزے رکھے 9 دن تو بہت ہی اچھا ہے۔ مثلا اگر قضا روزے کوئی رہتے ہیں آپ کے تو وہ اس عشرے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن 9 تاریخ کا روزہ قضا کی نیت سے نہیں رکھنا، وہ 9 تاریخ کی نیت سے ہی رکھنا ہے۔ عرفہ کے دن کا روزہ بخشش کے لیے رکھنا ہے۔ پھر ان دنوں کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ ان دنوں میں یوم النحر ہے، 10واں دن جو ہے وہ کون سا؟ قربانی کا دن، یوم النحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحجہ ہے، یعنی 11 ذی الحجہ اس طرح افضل نہیں جس طرح 10ویں تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کرنی چاہیے، اور جو قربانی کرنے والا ہو وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہ کاٹے، یعنی فرسٹ ذی الحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک کیا نہیں کرنا؟ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، بال نوچنے بھی نہیں۔ کنگھی وغیرہ میں ٹوٹ جائے تو اور بات ہے، کوئی بات نہیں، اس سے منع نہیں۔ تو ایک طرح سے ہم احرام والوں کی پابندیوں میں کسی حد تک شریک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ خود قربانی نہیں کر رہے تو پھر آپ پر یہ پابندیاں نہیں ہیں، یہ پابندیاں کس پر ہیں؟ قربانی والے پر ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ دن بذات خود فضیلت والے دن ہیں۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن کون سے ہیں؟ عشرہ ذوالحجہ کے دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دنوں میں نیک عمل زیادہ کرنے چاہیے۔ راتوں میں سے افضل راتیں کون سی ہیں؟ طاق راتیں، آخری عشرہ رمضان کا، وہ راتیں افضل ہیں، ان میں راتوں کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، اور یہ دن افضل ہیں تو اس میں روزے رکھنے چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی شہید ہو جائے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور سب کچھ اس کا ختم ہو جائے تو اس کا عمل بہرحال افضل ہے، لیکن باقی کوئی عمل اتنا افضل نہیں۔ تو پھر کیا کریں عشرہ ذوالحجہ میں؟ دن کے اوقات کو کس طرح گزاریں؟ پہلی بات تو ہم نے کی کہ ہم روزہ رکھیں تو سارا دن ہی عبادت میں گزرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ذکر اذکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تسبیح کثرت سے پڑھیں، تو انشاءاللہ اگر آپ یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی جو شخص عام روٹین میں بھی 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا اس دن کا عمل سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی اور بھی یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھے۔ پھر یہ کہ دوسرا کرنے کا کام قرآن کی تلاوت، جتنی آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ زیادہ بڑھا دیں، ہو سکے تو ایک قرآن پورا مکمل کریں، کیونکہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کا اجر 10 نیکیاں ہیں، اور قرآن جو ہے یہ سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا، اور قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور لباس ہوگا، کس طرح سجایا جائے گا۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہیں، ان کو تو کم از کم ان 10 دنوں میں ضرور ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو 20 منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیتے ہیں، اور 1 گھنٹہ لگائیں تو 3 سپارے روز ہو جائیں گے، اور 10 دنوں میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجیے۔ زیور کا شوق ہے آپ کو؟ گولڈ کی چوڑیاں، ہار، انگوٹھیاں، کانٹے اور بروش اور بٹن جو بھی مل جائے سبھی اچھا لگتا ہے۔
تو عورتوں کو تو بہرحال پسند ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے. میری نواسیوں کو تو جیولری اتنی پسند ہے کہ اگر انہیں جیولری کا تحفہ دے دیا جائے تو سمجھے سب کچھ مل گیا ان کو. تو ایک فطری سی چیز ہے. قرآن بھی کہتا ہے نا افمن ینشأ فی الحلیۃ، بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. تو اس میں کوئی برائی اور قباحت نہیں ہے، یہ ہماری تعریف ہے. لیکن دنیا میں بعض اوقات انسان کی یہ خواہشات اور حسرتیں پوری نہیں ہوتی. اگر یہ خواہش ہے تو قرآن کی تلاوت کی کثرت کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس قرآن سفارش کرے گا کہ اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، ابھی اور بھی. تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. قرآن مجید کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا. پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. یاد رکھیے کوئی عمل ایسا نہیں کہ جس کی نیکی قیامت کے دن بھی ملے سوائے قرآن کے. یعنی مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں نا دنیا میں، تو نماز کا ثواب بس یہ دنیا میں جتنی آپ نے نمازیں پڑھ لی، جتنے آپ نے روزے رکھ لیے، جو بھی آپ نے کر لیا. لیکن اگر آپ قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کو امپورٹنس دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو وہاں بھی نیکیاں مل جائیں گی. کتنی بڑی فضیلت ہے. هو خیر مما یجمعون. تو اس لیے شوق سے، یہ نہیں کہ ہائے اچھا اب یہ 10 دن آ رہے ہیں پھر قرآن پڑھیں، نہیں، اپنے وقت کا کچھ حصہ نکالیں، توجہ فرمائیں. تو آپ یقین کریں کہ کہیں نہ کہیں سے آپ اپنے واٹس ایپ ٹائم میں سے یا اپنے میسیجز میں سے یا یوٹیوب میں سے کہیں سے ٹائم نکال کے آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کر سکتے ہیں. بس پلان کرنے کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب اس سے راضی ہو جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی. تو جو لوگ 10 دنوں میں قرآن ختم کرنا چاہیں وہ پہلے دن البقرہ اور آل عمران پڑھ لیں، دوسرے دن النساء اور مائدہ، تیسرے دن انعام سے توبہ، چوتھے دن یونس سے نحل، پانچویں دن اسراء سے فرقان، چھٹے دن شعراء سے یاسین، ساتویں دن صافات سے قاف، آٹھویں دن زاریات سے مجادلہ، اور نویں دن حشر سے الناس تک. تو اس طرح 10 دنوں میں قرآن پورا ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ دن کے نوافل کا اہتمام، اگر تہجد پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بندہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ سب سے زیادہ تو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بندہ فرض ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. چاشت کے نوافل، اشراق کے نوافل، سنتیں پڑھیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 4، اسی طرح عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، اور خاص طور سنن رواتب دن کی 12 سنتوں کی تو پابندی ضروری کریں، کیونکہ ہر سجدے پہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک خطا معاف کر دی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کہ جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں، مسند احمد کی روایت کے مطابق. چوتھی چیز صدقہ خیرات، ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. قربانی کریں، قربانی کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں. اگر خود نہیں کر سکتے پوری قربانی، جیسے الہدا سے غریب علاقوں میں قربانی بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو مثلاً کلاسز مل کے کچھ گائے کے حصے یا بکرے وغیرہ کٹھے بھی صدقہ کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے. تو بہترین صدقہ خیرات یہ ہے کہ انسان ان دنوں میں قربانی کرے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کسی غریب کو کھانا کھلائے، نیکی اور دین کے کام میں آگے بڑھائے. یہ چھوٹے چھوٹے کاغذ ہیں نا جس میں عشر ذوالحج کی فضیلت اور تکبیرات لکھی، وہ آپ لے کے اگر 10 بانٹ دیں لوگوں میں تو جو اور بھی پڑھیں گے یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اس سے دین کی تبلیغ بھی ہو جاتی. اور صدقہ کرنے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے اگر آپ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں. اور جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. تو اللہ کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے میں. پھر روزوں کا اہتمام، روزے کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے بندے کو. روزہ ایسی چیز ہے جس کے برابر کچھ نہیں، یعنی کہ بہت زبردست نیکی ہے. اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ جو ہے 70 سال کی مسافت تک انسان کے چہرے کو آگ سے دور کر دیتا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں نہیں بھی کرنی، اور ان میں ظلم کی ممانعت ہے. ان دنوں میں کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنی، حرمتوں کا پاس کرنا ہے، جان مال اور عزت کا خیال رکھنا ہے. تو ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو.
یعنی کسی کے مال کو نقصان نہیں دینا، کسی کا مال نہیں چرانا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی، حتیٰ کہ کوئی زخم نہیں لگانا۔ خون سے مراد صرف نہیں کہ قتل کرنا، یعنی کسی کے ساتھ کوئی ایسے ظلم و زیادتی نہیں کرنی کہ آپ کی وجہ سے اس کا خون بہے، چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح اس کی عزت و آبرو، کسی کی غیبت نہیں کرنی، غیبت سے پرہیز کرنا ہے، لان تان سے پرہیز کرنا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، بد کلامی اور فحش گوئی اور سخت باتیں کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں مختصر سی کہ جن کو یاد رکھنا ضروری ہے